दोस्तों, रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क कनाडा कई लिहाज से दुनिया का मुनफरिद तरीन मुल्क है। इसके सिर्फ 20% हिस्से पर आबादी और बाकी 80% रकबे पर बर्फ़ है या पानी है। यहाँ की मुकामी आबादी इतनी कम है कि यहाँ का हर चौथा शख्स इमिग्रेंट या तारक वतन है। जहाँ दुनिया के बहुत से ममालिक बेरोज़गारी का शिकार हैं, यहाँ 15 से 20 लाख नौकरियाँ तो मौजूद हैं, लेकिन कनाडा वालों को अहल लोग ही नहीं मिल रहे। यहाँ लाखों मुरब्बा मील का रकबा गैर आबाद पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ रहाइश इंतहाई महंगी है। यहाँ एक तरफ शरह पैदाइश दुनिया के 170 ममालिक से भी कम यानी बर्थ्स पर विमन 1.5 है, तो दूसरी जानिब यहाँ 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद 19% से भी ज़्यादा है। आइए कनाडा के बारे में मज़ीद जानते हैं और इस मुनफरिद मुल्क की आपको सैर करवाते हैं। 3 अतराफ से बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशियन, बहर ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशियन और बहर मंजमद शमाली यानी आर्कटिक ओशियन से घिरा कनाडा रूस के बाद दुनिया का रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है। 10 सूबों और 3 ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों या टेरिटरीज़ पर मुश्तमिल कनाडा का रकबा 99,84,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है। यानी ये इतना बड़ा है कि पाकिस्तान जैसे 12 ममालिक कनाडा में आसानी से समा जाएं। हैरान कुन बात तो ये है कि कनाडा रकबे के लिहाज से पूरी यूरोपीय यूनियन से 2 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है। इसके इतने बड़े रकबे की वजह से दुनिया की तवील तरीन साहिली पट्टी जो 2,40,000 किलोमीटर से भी लंबी है, वो कनाडा ही के पास है। दूसरी जानिब इस मुल्क की ज़मीनी सरहद सिर्फ एक मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मिलती है। ये सरहद दुनिया की किसी भी मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ तवील तरीन सरहद है। इसकी लंबाई 8,890 किलोमीटर है। इसी सरहद से जुड़ी ट्रांस कनाडा हाईवे 7,600 किलोमीटर तवील है, जो दुनिया की सबसे बड़ी हाईवेज़ में से एक है। कनाडा की आबादी 4 करोड़ के लगभग है। 80% से ज़ायद लोग शहरों में रहते हैं, जबकि कनाडा की तकरीबन 85% आबादी अमरीकी सरहद से मुत्तसिल इलाकों में ही रहती हैं। ओटावा यहाँ का दारुल हुकूमत है और इसे दुनिया के ठंडे तरीन कैपिटल्स में शुमार किया जाता है। टोरंटो कनाडा का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, जहाँ 70 लाख के करीब लोग रहते हैं। दूसरी जानब कनाडा के शमाल मगरबी इलाके, जो कुल रकबे का तकरीबन 1/3 बनते हैं, वहाँ रहने वालों की तादाद कुल आबादी का 1% से भी कम है। यानी यहाँ तकरीबन सिर्फ 70,000 अफराद ही रहते हैं। कनाडा में आबादी हर साल बढ़ तो रही है, लेकिन इसकी रफ्तार कितनी सुस्त है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कनाडा ने जब 1867 में आज़ादी हासिल की और एक कन्फेडरेशन बना, तो इसकी कुल आबादी 34 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी और आज भी 4 करोड़ से आगे नहीं बढ़ पाई। आज कनाडा की शरह पैदाइश 1.5 बच्चा फ़ी औरत है, जिसको यूँ बयान किया जा सकता है कि यहाँ औसतन एक खातून के 2 बच्चे भी नहीं या 2 ख़वातीन के 3 बच्चे होते हैं। कनाडा में तारकीन वतन की बढ़ती हुई आबादी के बाद ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले सालों में ये शरह पैदाइश बढ़ेगी, जिसको आबादी की कमी के शिकार इस मुल्क के लिए एक नेमत समझा जा रहा है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कनाडा में सबसे ज़्यादा शरह पैदाइश 20वीं सदी की पहली दहाई में 3 बर्थ्स पर विमन से भी ज़्यादा थी। कनाडा में शरह पैदाइश अब इतनी कम क्यों है? इसका जवाब देते हुए माहिरीन कहते हैं कि सबसे बड़ी वजह बच्चों की परवरिश पर उठने वाले अखराजात हैं।
والدین کو قانونی طور پر 18 سال تک کی عمر تک کے بچوں کے تمام اخراجات پورا کرنے پڑتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق آج کل کے دور میں ایک خاندان کو ایک بچے کی 18 سال تک پرورش پر کینیڈا میں تقریباً 2,80,000 امریکی ڈالرز خرچ کرنا پڑتے ہیں، جو پاکستانی روپوں میں کم و بیش 8 کروڑ سے بھی زائد رقم بنتی ہے۔ کینیڈا میں فیکس آمدن 53,000 امریکی ڈالر ہے، جو بچوں کی بہتر پرورش کے لیے کافی سمجھی جا سکتی ہے، لیکن کینیڈا کا شمار دنیا کے 20 مہنگے ترین ممالک میں بھی ہوتا ہے، جہاں ایک شخص کا ایک مہینے کا خرچ اوسطاً $1,800 سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس صورت میں کم بچے خوشحال گھرانہ والی پالیسی اپنانا زیادہ تر لوگوں کی مجبوری ہے۔ کینیڈا میں کم شرح پیدائش کی دوسری بڑی وجہ خواتین کا بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور اپنے کیریئر پر فوکس کرنا ہے، اپنی معاشی حالت کے بارے میں حساس ہونا ہے، جبکہ تیسری بڑی وجہ کورونا جیسی کسی ناگہانی آفت کا خوف بھی ہے۔ کینیڈا کو ایک طرف جہاں کم ترین شرح پیدائش کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے اور اس کی ترقی کی رفتار اتنی تیز نہیں جتنی ہو سکتی ہے، تو دوسری طرف اس ملک میں عمر رسیدہ افراد کی تعداد بھی ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کینیڈا میں 7 لاکھ کے قریب افراد کی عمر 65 برس یا اس سے زائد ہے، جبکہ یہاں اوسط عمر 81 سال سے زیادہ ہے۔ دوستو، اب کچھ بات ہو جائے کینیڈا کے جزیروں، دریاؤں، پہاڑوں، آبشاروں، جھیلوں، جنگلوں اور کھیتوں کھلیانوں کی۔ تو جناب، وسیع رقبے پر پھیلے کینیڈا کا رقبہ اس کی آبادی میں اگر برابر تقسیم کر دیا جائے تو ہر شہری کے حصے میں سینکڑوں کنال زمین آ جائے گی، اور پھر اتنے بڑے رقبے پر پھیلے ملک کا 80% رقبہ خالی ہونا بھی کسی دلچسپی سے کم نہیں۔ کینیڈا کا شمار دنیا کے انتہائی کم گنجان آباد ممالک میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے 1 مربع کلومیٹر رقبے میں محض 4 لوگ ہی رہتے ہیں۔ دنیا میں قابل کاشت رقبے کے حوالے سے کینیڈا کا نمبر 6 ہے، جس کے پاس 9 کروڑ 55 لاکھ ایکڑ کا زرعی رقبہ موجود ہے، جو کینیڈا کے ٹوٹل رقبے کے حساب سے آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کینیڈا سے 12 گنا سے بھی زیادہ چھوٹے ملک پاکستان کا قابل کاشت رقبہ بھی 7.5 کروڑ ایکڑ کے لگ بھگ ہے۔ کینیڈا کے 1.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر صرف برف ہی ہے یا برف کے پہاڑ ہیں، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے 2/3 علاقے سال کے 6 مہینے برف باری کی وجہ سے سفید گالوں اور برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ آپ نے تو شاید اب تک یہی سنا ہوگا کہ صحراؤں میں ریت ہی ریت اور بلا کی گرمی ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ کینیڈا میں ٹھنڈے ترین اور برف سے ڈھکے صحرا بھی ہیں۔ ان میں سے ایک صحرائے آرکٹک ہے، جو دنیا کے 3 براعظموں میں پھیلا ہوا ہے، اور اس ٹھنڈے ٹھار صحرا کا 5واں حصہ یعنی 26 لاکھ مربع کلومیٹر کے لگ بھگ علاقہ کینیڈا میں ہے۔ جنگلوں کی بات کریں تو کینیڈا جنگلات کے رقبے کے لحاظ سے روس اور برازیل کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جس کا تقریباً 40% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ انہی جنگلات کی وجہ سے کینیڈا لکڑی کی پیداوار میں دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں آتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پانی کے ذرائع کی۔ تو ورلڈ ایٹلس کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا صاف پانی کی جھیلوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہاں لگ بھگ 9 لاکھ کے قریب چھوٹی بڑی جھیلیں ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دنیا کی 5 بڑی ترین جھیلیں، جن کو 5 گریٹ لیکس کہتے ہیں، ان میں سے 4 ایری، ہورون، انٹاریو اور لیک سپیریئر امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پر مشترکہ طور پر واقع ہیں۔ کینیڈا میں یوں تو سینکڑوں چھوٹے بڑے دریا ہیں، لیکن اگر صرف ان دریاؤں کو گنا جائے جن کی لمبائی 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو وہ بھی 17 بن جائیں گے۔ ان میں سب سے طویل دریا دریائے مکنزی ہے، جو 4200 کلومیٹر سے بھی زیادہ طویل ہے۔ دوسری جانب کینیڈا خوبصورت اور بڑی آبشاروں سے بھی بھرا پڑا ہے، جن میں سے 6 آبشاروں کا پانی تو 500 میٹر سے بھی زیادہ بلندی سے زمین پر گرتا ہے۔ پھر نیاگرا واٹر فال جیسی آبشاریں تو دل ہی مول لیتی ہیں، جو امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پر واقع ہے۔
دوستوں، کینیڈا کے معدنی اور زرعی وسائل کی بات کریں تو کینیڈا وینزویلا اور سعودی عرب کے بعد دنیا بھر میں تیسرے بڑے تیل کے ذخائر کا مالک ہے، اور دنیا کے کل ذخائر کا 11% کے قریب کینیڈا کے پاس ہے۔ کوئلے کے ذخائر کے حوالے سے کینیڈا کا 16واں اور گیس کے حوالے سے 18واں نمبر ہے۔ کینیڈا میں قیمتی پتھروں کے بھی بڑے ذخائر موجود ہیں۔ ان میں نیلم، ایمولائٹ، زمرد، گارنیٹ، اسپائنل اور ٹورمالائن نمایاں ہیں۔ یہی نہیں، یورینیم کی پیداوار کے حوالے سے کینیڈا کا تیسرا، جبکہ ایلومینیم اور پلاٹینیم کی پیداوار میں کینیڈا کا چوتھا نمبر ہے۔ سونے کی پیداوار کے لحاظ سے کینیڈا کی دنیا میں پوزیشن 5ویں ہے۔ نکل اور لوہے کی پیداوار میں کینیڈا عالمی لسٹ میں 6 نمبر پر موجود ہے۔ چاندی اور تانبے کے ذخائر کے حوالے سے بھی کینیڈا دنیا کے ٹاپ 20 ممالک میں آتا ہے۔ زرعی پیداوار کی بات کریں تو دالوں اور کینولا کی پیداوار میں دنیا بھر میں پہلے، اوٹس کی پیداوار میں دوسرے اور گندم کی پیداوار میں کینیڈا 5ویں نمبر پر ہے۔ یہاں بلیو بیری سمیت پھل بھی بڑے پیمانے پر کاشت کیے جاتے ہیں۔ WTO کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا زرعی اجناس اور اس سے بڑی مصنوعات کی برآمد کے حوالے سے دنیا کے ٹاپ 5 ممالک میں آتا ہے، اور اس نے 2022 میں 87 ارب ڈالرز کی زرعی مصنوعات ایکسپورٹ کی تھیں۔ کینیڈا میں مینوفیکچرنگ انڈسٹری تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور اس کا شمار اس حوالے سے دنیا کے ٹاپ 20 ممالک میں ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کینیڈا تعلیم، صحت، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے سالانہ اربوں ڈالرز خرچ کرتا ہے۔ 2020 میں اس نے صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے 85 ارب ڈالر سے بھی زائد رقم خرچ کی تھی۔ کینیڈا ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں 2021 میں 15ویں نمبر پر تھا، جبکہ بہترین انفراسٹرکچر کے حامل ممالک میں اس کی 7ویں پوزیشن تھی۔ یہی نہیں، کینیڈا سروسز ایکسپورٹس میں دنیا کے ٹاپ 20 ممالک میں آتا ہے۔ کینیڈا کی بڑی صنعتوں میں گیس اینڈ پیٹرولیم، مائننگ، گاڑیاں اور ان کے پرزہ جات بنانے کی صنعت یا آٹومیٹو اور فارماسیوٹیکل شامل ہیں۔ روزگار کی فراہمی کے حوالے سے بات کریں تو کینیڈا میں سب سے زیادہ روزگار صحت کے شعبہ میں موجود ہیں، جہاں ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زائد افراد برسر روزگار ہیں۔ تعلیمی اداروں، ڈپارٹمنٹل سٹورز، ریسٹورنٹس، IT اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود کینیڈا کو اپنی کم آبادی، بوڑھے افراد کی بڑی تعداد کی وجہ سے افرادی قوت کی قلت کا سامنا ہے۔ کینیڈا 53,000% سالانہ آمدن کی بدولت دنیا کے ٹاپ 20 امیر ممالک میں شامل ہے، اور یہاں کم و بیش ہر دوسرے شخص کے پاس اپنی کار ہے۔ کینیڈا میں آئندہ 3 سال کے لیے 15 سے 20 لاکھ نوکریاں موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نوکریاں کن افراد کو ملیں گی؟ تو جناب، کینیڈا کے پوائنٹس پر مبنی امیگریشن سسٹم میں زبان کی مہارت، تعلیمی قابلیت، ہنرمندی کے تجربے، عمر اور نوکری کی پیشکش کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں صحت کے شعبے میں سب سے زیادہ نوکریاں موجود ہیں۔ اس کے بعد مینوفیکچرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، ہوٹلنگ اور تعمیرات کی باری آتی ہے۔ روزگار کی تلاش میں کینیڈا کا رخ کرنے والے تارکین وطن کی وجہ سے یہاں کی آبادی 2022 میں 10 لاکھ سے زائد افراد کا اضافہ ہوا، جو گزشتہ 70 سال میں آبادی کی شرح میں سب سے بڑا اضافہ تھا، لیکن ابھی بھی اسے افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے۔ لیبر کی کمی پورا کرنے کے لیے کینیڈین حکومت تارکین وطن کو سستی رہائش کی سہولیات فراہم کرنے کا ایک پروگرام بھی لا رہی ہے، کیونکہ کینیڈا میں ایک گھر کی اوسطاً قیمت 7,77,000 کینیڈین ڈالر سے بھی زیادہ ہے، جو پاکستانی روپوں میں کم و بیش 16 کروڑ روپے بن جاتی ہے۔ اتنی بڑی قیمت متوسط طبقے کے کسی بھی فرد کی ٹیکس کے بعد بچ جانے والی آمدنی سے 11 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ آمدن کے حساب سے دیکھیں تو کینیڈا میں گھر امریکہ، نیوزی لینڈ اور برطانیہ سے بھی مہنگے ہیں۔ اونٹاریو اور برٹش کولمبیا جیسے صوبوں میں تو گھر کی قیمت 10 لاکھ کینیڈین ڈالر یا کم و بیش 21 کروڑ پاکستانی روپوں سے بھی زائد بن جاتی ہے۔ کینیڈا تارکین وطن کو قبول کرنے والا دنیا کا ایک بڑا ملک ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کینیڈا میں 25 لاکھ انڈینز بستے ہیں، جن میں سے 10 لاکھ کے قریب سکھ ہیں۔
کینیڈا میں اقلیتوں کی آبادی 25% سے بھی بڑھ چکی ہے۔ دوسری جانب ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین اور افغانستان کے جنگ کے متاثرین کو شہریت دینے میں بھی ترجیح دی جا رہی ہے۔ امریکہ، وینزویلا اور کولمبیا سے بھی بڑی تعداد میں تارکین وطن کینیڈا پہنچتے ہیں۔ کینیڈا میں ہر روز کم و بیش 150 تارکین وطن غیر قانونی طور پر بھی داخل ہوتے ہیں، اور پھر 2-4 سال کی قانونی لڑائی کے بعد ان میں سے اکثر کو کینیڈین شہریت حاصل کرنے میں بھی کامیابی مل جاتی ہے۔ دوستو، یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کینیڈا کے ٹھنڈے ٹھار موسم میں کون سے علاقے رہنے کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ کینیڈا میں امریکی سرحد کے ساتھ والے علاقوں میں رہنا موزوں ترین قرار دیا جاتا ہے، اسی لیے ادھر آبادی بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد وینکوور سمیت کینیڈا کے مغربی حصوں میں رہنا نسبتاً آسان ہے، جبکہ یوکون سمیت ملک کے شمالی علاقوں میں رہنا انتہائی مشکل ہے۔ شمال کی طرح ملک کے وسطی علاقوں میں بھی شدید سردی پڑتی ہے۔ کینیڈا کا موسم بعض علاقوں میں کرکٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ 1962 میں پنچر کریک نامی علاقے میں درجہ حرارت ایک ہی دن میں -19 سے 22 سینٹی گریڈ تک گیا تھا۔ اس ملک میں موسم اس قدر منفرد ہے کہ اس کے شہر نوناواؤٹ میں 2 مہینے تک سورج مسلسل 24 گھنٹے خوب آنکھیں دکھاتا ہے، لیکن سردیوں میں پورے 1 مہینے تک یہاں سورج دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اس بارے میں مزید معلومات کے لیے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کینیڈا رہائش کے لیے دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک آپشن ہے، جو کہ دنیا کے صاف ترین، محفوظ ترین اور خوشحال ترین ممالک کی لسٹ میں آتا ہے۔ دوستو، آپ کو کینیڈا کے بارے میں یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔